बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा नहायत करम करने वाला है। मौजूद हाज़िरीन मोहतरम, आज भी हर हफ्ते की तरह हम आपके साथ ऐसे मुफ्ती ऐसे कारी के साथ आते हैं जो एक नया एक अंदाज़ होता है और नई बातें होती हैं। आपके कमेंट्स जो आते हैं उस पर बातें होती हैं। आज भी हमारे साथ दरमियान मौजूद मुफ्ती ताहिर थानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मज़ा खैरियत है हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, बहुत ही सवाल आ जाते हैं हमारे जो व्हाट्सएप पे, और इतने कि हर चीज़ के हम जवाब नहीं दे सकते, मगर मुख्तसरन एक जवाब है, सवाल है कि अक्सर जब शादी होती है होती है तो लड़की को बुला लिया जाता है दिखाने के लिए, तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? ये मैं ज़रा था थोड़ा नाज़रीन को भी वजाहत हो जाए और आपकी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। असल में ये जो मामला होता है सिर्फ दो अफराद के दरमियान नहीं होता, बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान होता है, और एक ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है और बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है। और जाहिर बात है, जिस बड़े एग्रीमेंट के लिए आप जा रहे हैं तो उसके लिए उतनी ही जांच पड़ताल करना और देखभाल करना जो है वो ज़रूरी है। इसलिए उस हद तक कि जिस हद तक ज़रूरी हो, यानी इसको खेल तमाशा न बनाया जाए कि लड़की जो है वो बार बार चाय लेकर आ रही है और फिर कहते जा रही है। जितनी ज़रूरत है किसी महफिल के अंदर जाके देख लिया जाए, किसी तकरीब के अंदर जाकर देख लिया जाए, किसी और ज़रिए से जो है उसको देख लिया जाए, और वो भी जो मुतअल्लिक़ा अफराद हैं वो देख लें, जैसे घर की बहनें हैं या लड़के की वालदा है, वो है, लड़के के वालिद भी देख सकते हैं। तो जो मुतअल्लिक़ा लोग हैं वो देख लें। लेकिन ये कि हर एक आदमी जा रहा है, कज़न भी जा रही हैं और फूफीदाद और चचादाद भी जा रहे हैं, ये तमाशा लगाना सही नहीं है। ज़रूरत के लिए जितना मुमकिन हो सके वो किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बखूबी जवाब दिया। हज़रत, एक और बात बड़ी जहनों में भी आती है और अक्सर पेश हो जाता है, जमात खड़ी हो जाती है और पीछे से जाते हैं, अल्लाह अकबर। बहुत से लोग मतलब है कि टोपी पहनना भूल जाते हैं या ये घटनों से ऊपर करना भूल जाते हैं, तो अगर उसकी नमाज जायज़ है? देखिए, नमाज और वज़ू, चूँकि नमाज के लिए वज़ू शर्त है और वज़ू के बगैर नमाज नहीं हो सकती, इन दोनों में एक चीज़ का ख्याल रखें, वो ये कि फ़राइज़ क्या है। आया टोपी पहनना जो है ये फ़र्ज़ है? टखलों से पायचे ऊंचे करना क्या ये फ़र्ज़ है? नहीं, ये सुन्नत है और ज़रूरी सुन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पायचे टखलों से नीचे है वो आग के अंदर है। इतनी सख्त वईद है। लेकिन इससे नमाज फासिद हो जाए ऐसा नहीं है। अगर आप आ रहे हैं फ़र्ज़ नमाज में शिरकत के लिए और जमात खड़ी हो गई है और जल्दी में आपको ख्याल नहीं रहा और आप बग़ैर टोपी के आगे आकर आपने अल्लाह अकबर कहा और नमाज में शरीक हो गए, नमाज हो जाएगी, उसमें कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह अगर आपने पायचे जो है वो टखलों से ऊंचे नहीं किए और नमाज में शामिल हो गए, नमाज हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुन्नत है और फ़र्ज़ जो है वो ज़्यादा अहम है, सुन्नत उसके बाद है। अभी अली साहब का सवाल है कोयटे से कि शब कदर आ रही है, उसमें हलवा वगैरह बनाते हैं या बहुत ही नियाज़ें देते हैं, अलग अलग, कोई चीनी की दे रहा है, कोई मतलब है कि उससे चावल पे को बना रहा हलवा वगैरह, तो ये क्या ये सुन्नत में है, कुरान सुन्नत में, या ये अपनी बनाई हुई बातें हैं? देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये रात कौन सी रात है। ये रात जो है ये शब बरात की रात है, और बरात के मायने अरबी में आते हैं बरी होना, यानी गुनाहों से बरी होना। बीमारियों से अल्लाह ताला बरी फरमाते हैं, परेशानियों से बरी फरमाते हैं, कर्ज़ों से बरी फरमाते हैं, आपकी मुरादों को पूरा करते हैं, तो आपकी हाजात से जो है वो आपको बरी फरमाते हैं। इस रात के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना हुक्म दिया है कि
تم جاؤ اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو، اور اس رات کے اندر کثرت سے دعائیں کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر اور طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، ہے کوئی اپنی حاجتوں کا چاہنے والا. تو ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ ندا لگاتے رہتے ہیں. تو اس رات کے اندر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک سے اعلان ہو جائے کہ رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ پرائز بانڈ ملیں گے اور کم قیمت میں ملیں گے، آدھی قیمت میں ملیں گے. آپ دیکھیے کہ لائن لگ جائے گی. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ فری کے اندر اپنی نعمتوں کی بارش برسا رہے ہو، تو وہاں پر اگر ہم سوئے رہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے غفلت کی بات ہے. جاگ کر رات کو گزارنا چاہیے، عبادت میں اور دعاؤں کے اندر رات کو گزارنا چاہیے. اگر آپ حلوے پکا کر، کھانے پکا کر اگر آپ تھک گئے اور رات کے اندر پھر آپ سو گئے تھکن کے بعد، تو آپ کی ساری محنت جو تھی وہ ضائع ہو گئی. تو صرف اتنی بات حدیث سے ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پکانے کے اندر اور کھانے کھلانے کے اندر جو ہے زیادتی کرو، چونکہ جو اس رات کے اندر کھانے کے اندر زیادتی کرتا ہے، یعنی کشادگی اختیار کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. حضرت ایک سوال اور ہمارے دوست نے بھیجا ہے، حیدرآباد سے ہے. سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ مر جاتے ہیں، مر گئے، چلیے وہ تو مر گئے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، مگر یہ نیازیں جو ہے، یہ 10واں ہے، 20واں ہے، 30واں ہے، 40واں ہے، اب ایک شخص کے پاس ہے ہی نہیں پیسے، تو یہ کیا جائز ہے؟ قرآن و سنت میں ہے یا ضروری ہے؟ تیجا تو چلے ہوتا ہے، مگر یہ جائز ہے یا نہیں؟ بس اس میں ذرا دیکھیے، آپ کا مرنے والے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اگر کسی کا تعلق اولاد کا اور والدین کا ہے تو اس کے اوپر تو حق یہ ہے، اس کے اوپر تو فرض یہ ہے کہ وہ ہر وقت ایصال ثواب کرے. یعنی اولاد ہے، اس کے لیے یہ حق ہے والدین کا کہ والدین کے لیے وہ روزانہ ایصال ثواب کرے ان کے مرنے کے بعد. جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد ہم نے سویم کر لیا، تیجا کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے چالیسا کر لیا، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے برسی کر کے اس کے بعد بھول گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ کسی چیز کو مقرر کرنا، متعین کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تیجا کرنا ہے یا چالیسا کرنا ہے یا برسی کرنی. شریعت کہتی ہے اس کو آپ روز کریں. تو کسی بھی ایک چیز کو متعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کو وقت ملتا ہے 3 دن کے بعد تو وہ 3 دن کے بعد کر لے، اگر کسی کو 40 دن کے بعد ملتا ہے 40 دن کے بعد کر لے. لیکن ہاں، اکٹھا کرنا سب کو کہ بھائی 40ویں میں آ کے اکٹھے ہو جاؤ، تیجے میں آ کے اکٹھے ہو جاؤ، اس طرح کی کوئی روایت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. بہت خوب. ناظرین، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بھی اضافہ ہو جاتی ہے. سوال تو ایک ہوتا ہے، آپ جو بھی دیتے ہیں یا ہم سوال کرتے ہیں، سوال تو ایک ہوتا ہے، مگر ایک وسیع ہمیں ایک سمندر مل جاتا ہے، اور سمندر کے اندر ہزاروں جواب آ جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن و سنت کی روشنی، تو اسی حوالے سے ہم سوال کرتے ہیں. ہمارے ناظرین جو سوال کرتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ کوئی بھی سوال کریں، ایسا کریں جو اجتماعی ہو اور قرآن و سنت کی روشنی سے ہو. انشاءاللہ ہم آپ کے وقت آنے پہ اس کا جواب دیں گے. اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے. تھانوی صاحب ہمارے ہر جمعے کو موجود ہوتے ہیں. تھانوی صاحب، ایک سوال بڑا ایک سننے میں جو ہے بڑوں سے کہ جب پانی پیتے ہیں تو 3 سانسوں میں پہننا چاہیے اور بسم اللہ کر لینا چاہیے. تو یہ ضروری ہے کہ 3 سانسیں، اور بندہ جلدی آیا اور جلدی پی پوری بوتل پی گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اصل میں آج بہت آسانی ہو گئی ہے ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں، اور میڈیکل سائنس نے بہت ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میڈیکل سائنس سے ثابت کر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، اور پانی پیو 3 سانس کے اندر پیو، اور پانی پیو تو بسم اللہ کہہ کر پیو۔ بسم اللہ کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے، اور آپ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور آپ کے پانی میں برکت ہوتی ہے، وہ پانی آپ کے لیے جزو صحت بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میڈیکل سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پئیں گے تو وہ پانی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ آپ کے بدن میں جا کر نقصان کرے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت کوئی آدمی کسی مصروفیت سے فارغ ہوتا ہے، یا کوئی آدمی کھیل کر آتا ہے، بہت زیادہ کھیل کر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کھیل کر آئے، یا 1-2 گھنٹے کام کر کے آئے، اب اس وقت پیاس کی شدت ہو رہی ہے، تیز پیاس لگ رہی ہے، تو اس وقت اگر آپ آئیں گے پانی کے قریب، تو پانی جیسے ہی آپ پئیں گے تو آپ اگر پانی رک کر پئیں، یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھونٹ میں 1 گھونٹ، پھر دوسرے گھونٹ میں بھی 1 گھونٹ، پھر تیسرے گھونٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جتنا پانی پینا ہے، جتنے آپ کو پیاس ہے وہ پی لیں۔ لیکن اگر آپ نے کھیل کر آئے ہیں یا کسی مصروفیت سے آئے ہیں اور آپ نے ایک دم پانی پینا شروع کیا، تو وہ جو آپ کا نظام ہے جسم کا، وہ آپ کے پھندا لگے گا، اور وہ پانی آپ کے سانس کی نالی میں بھی جا سکتا ہے، جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی پہلا گھونٹ پی لیتا ہے تو اس کے تسکین ہو جاتی ہے، اور تھوڑا طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر دوسرے گھونٹ کے اندر 1 گھونٹ لیتا ہے تو پھر طبیعت میں اور ٹھہراؤ آتا ہے، اب وہ جو سرکل ہے بدن کا نظام کام کرنے لگتا ہے، اب اس کے بعد اگر وہ زیادہ پانی بھی پیے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جی دیکھا ناظرین، ہمارے تھانوی صاحب نے جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب بخوبی دیا، بہت ہی ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور ہر جمعے کو ہم اس پروگرام کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ جب بھی اس کو سوال کریں، بار بار میں یہ بولتا ہوں کہ ایسے سوال نہ کریں جو ہمارے دین سے ہٹ کے ہوں، ایسے سوال نہ کریں جو ہمارے سیاسی نہ ہوں، ایسے سوال نہ کریں کہ جو کوئی ہمارے لیے خالی پیلی مسئلہ بن جائے، وہ سوال کریں جو اجتماعی ہو، اور وہ سوال کریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ تو قاری صاحب، میں ایک بار اور کہ جب آپ ماشاءاللہ آپ تو جو ہے نکاح خامی ہیں، نکاح بھی پڑھاتے ہیں، تو کیا کیا شرائط ہونا چاہیے نکاح میں جو کہ یہ ضروری ہے، وہ ذرا ناظرین کو بتائیے۔ جو نکاح کے لیے شریعت نے شرائط رکھی ہے وہ تو چند شرطیں ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ ایک تو لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا عاقل ہونا، ان دونوں کا بالغ ہونا، اور ان کا خاص طور پر لڑکے کا جس کے اوپر اب ذمہ داری آ رہی ہے، اس کا اپنے معاشی طور پر پوزیشن کو اتنا مضبوط ہونا کہ وہ آنے والی ذمہ داریوں کو اٹھا سکے۔ اور آج کل ہمارے یہاں اس بات کی کمی ہوتی ہے کہ جب دولہا اور دلہن رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کن شرائط کے تحت جو ہے وہ نکاح کے اندر منسلک ہو رہے ہیں، اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ بڑوں کا کام ہے کہ ان کو بتائیں کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، آنے والے وقتوں میں لڑکی کی یہ ذمہ داریاں ہیں، لڑکے کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور شریعت کی یہ شرائط اور یہ تقاضے ہیں، شریعت آپ سے یہ چاہتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے آگاہی ہونی چاہیے، اور یہی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے رکھی ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے دیے ہوئے سوال پہ انشاءاللہ ہر ہفتے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا۔ ناظرین، شکور احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔